अस्सलाम वालेकुम जी। आज बुध का दिन है 2 जुलाई 2025 जब ये खाक सर आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल है। यहाँ लेस फनकारी मोर जानकारी पाई जाती है। 3 बड़ी अहम खबरें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज बिलाखिर एक बड़ा इकट्ठ किया है, पार्लिमानी पार्टी इजलास बुलाया है, तमाम क़यादत मुल्क भर से उनकी इकट्ठी हुई है। वहाँ तहरीक चलानी है या मुज़ाकरात करने हैं। और फिर अली अमीन गंडापुर ने हुकूमत के अलावा एस्टेब्लिशमेंट को एक बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया है। वो क्या है, उसकी कहानी मैं आपसे बयान करूंगा। और बिलखुसूस अंदर खाते जब ये इजलास हो रहा था तो कौन रहनुमा किसके खिलाफ बोला, किसने मुज़ाकरात के हक में बात की और किसने तहरीक के हक में बात की, और जो अली मीन का चैलेंज है उसे क्या एस्टेब्लिशमेंट कबूल करेगी, क्या केपी में हुकूमत गिराई जाएगी या नहीं। इमरान खान साहब का ट्वीट भी आ चुका है। इस सिलसिले में दूसरी खबर चौधरी निसार अली खान से जुड़ी है कि सिर्फ नून लीग में वापसी का टास्क नहीं है कि वो वापस आ जाए, बल्कि अडयाला के मकीन से शायद बातचीत का टास्क उन्हें दिया जा रहा है। इस खबर में कितनी हकीकत है, चौधरी निसार अली खान के करीबी ज़राए क्या बताते हैं, इस्लामाबाद के हल्के क्या बताते हैं, खोज मैंने लगाया है, जानने के लिए मेरे साथ रहें। और तीसरी बड़ी अफसोसनाक खबर है कि एक तरफ भारत में डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी सो कॉल्ड जमहूरियत का चैंपियन बनता है भारत, और दूसरी जाने पहले हिजाब पर पाबंदी के फैसले वहां हो रहे थे, अब अजान जो है लाउड स्पीकर के जरिए उसके ऊपर पाबंदियां लगना शुरू हो चुकी हैं, और वो भी मुंबई में, सबसे बड़े शहर में। डिटेल्स मैंने इकट्ठी की है, मेरे साथ रहेगा कि ये भारत जमहूरियत के नाम पे वहां कर क्या रहा है। लेकिन सबसे पहले आ जाते हैं जरा अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब। देखिए, आज इनकी पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। उस इजलास में दो चीजें, कल से मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं कि दो चीजें बैक वक्त आमने सामने आ गई हैं। एक तो शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद साहब, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी साहब के दस्तखत पर मबनी एक खत, एक प्रेसली सामने आई। वो कहते हैं जी मुज़ाकरात करने चाहिए सियासतदानों से भी और इस्टेब्लिशमेंट से भी, और तमाम तर मसाइल का हल मुज़ाकरात है। इब्तदा इसकी होनी चाहिए सियासतदानों से मुज़ाकरात के ऊपर। तो कल जैसे ये खत आया उसके बाद हमने देखा कि अलीमा बीबी ने मीडिया से गुफ्तगू की, उनकी बहनें मिलाई खान साहब के साथ। उन्होंने कहा कि खान साहब ने तो कहा है मैं बिल्कुल नहीं झुकूंगा और इनकी गुलामी से बेहतर है कि मैं मौत कबूल करूं। और साथ उनका ट्वीट भी सामने आ चुका है जिसमें तफसील उन्होंने बयान की हुई है अपने मुतालबा, अपने अज़म पर, अपने जो मोटिव है उसके ऊपर वो कायम नजर आ रहे हैं, जो मैंने उनका ट्वीट देखा है। अच्छा, उसमें खान साहब ने तो कहा कि आशूरे के बाद हमने तहरीक चलानी है। तो कल रात तक और आज सुबह जब मैं आपसे मुखातिब हूं दिन के वक्त, दो चीजें मुख्तलिफ थी कि क्या मुज़ाकरात करेगी पीटीआई या तहरीक चलाएगी या दोनों इकट्ठी लेकर चलेगी। ऐसा ही है। तो अब ये जो इनकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, बाय द वे मैंने आपको आज ये भी बताना है कि राना सनाउल्लाह साहब को कल मैंने इंटरव्यू किया तो वो इमरान खान साहब के मोतरफ थे। इमरान खान साहब ने जिस तरह जेल काटी, उस पर राना साहब ने मेरे प्रोग्राम में क्या गुफ्तगू की, वो क्लिप भी आप देख चुके हैं, कुछ तफसील मैं भी बयान करता हूं। लेकिन पहले ये कहानी सुन लें कि हो क्या रहा है। और अली अमीन गंडापुर ने बहुत बड़ा चैलेंज कर दिया है। पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास हुआ, मेरी कुछ पीटीआई के लोगों से बात भी जो अंदर बैठते हैं, आमिर डोगर साहब जो हैं चीफ विप मुल्तान से, इन्होंने जो असीर रहनुमा है जेल में पंजाब में, ये 5 जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, उनके खत को पार्लिमानी पार्टी के सामने रखा है। सलमान अकरम राजा साहब ने जो इमरान खान साहब की बहनें हैं उनके हक में बात की, क्योंकि पीटीआई के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो अलीमा बीबी के किरदार के ऊपर अब सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब उनके साथ वेल अलाइंड है, उन्होंने उसके हक में बात की। और कुछ जो सीनियर अरकान थे उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात जो हैं वो हमें ज़रूर ऑप्ट करने चाहिए, और दोनों से, एस्टेब्लिशमेंट से भी और सियासी क़यादत के साथ भी। निसार जट साहब जो हैं उन्होंने अली अमीन गंडापुर के ऊपर बड़ी तनकीद की, जो फैसलाबाद से हैं। ये अलीमा बीबी के ऊपर भी तनकीद करते रहे मुबैना तौर पर। और अली मोहम्मद खान ने पीटीआई का जो सोशल मीडिया है उसके किरदार को महदूद करने की बात की है। अली मोहम्मद खान साहब ने, अली मोहम्मद खान साहब, माजरत मैंने अली अमीन का नाम लिया, अली अमीन की बजाय मैं अली मोहम्मद खान का जिक्र कर रहा हूँ, और इसके अलावा जरताज बीबी का जिक्र कर रहा हूँ, जो दोनों ने हुकूमत से मुज़ाकरात करने पर जोर दिया। इस कमेटी के इजलास में मुज़ाकरात करनी है, तहरीक करनी है, इसके ऊपर वाज़ेह लाहे अमल नहीं आ सका, वो मैं बाद में आपको बताता हूँ। लेकिन ये जो इख्तलाफात थे इसके ऊपर खुल के बात हुई, और अक्सर अरकान ने कहा कि पार्टी कभी अली अमीन गंडापुर पे तनकीद करती है, कभी अली अमीन पे, कभी बैरिस्टर गौहर पे, कभी शेख वकास पे, एक दूसरे के ऊपर गुत्थम गुत्था है। पार्टी मुत्तहिद नहीं है, अरकान मुत्तहिद नहीं है, एक दूसरे को डाउट की निगाह से देखा जाता है, एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज़ कहा जाता है। तो इन्होंने कोशिश ये की कि इख्तलाफात ख़त्म होकर एक यूनिटी का पैगाम दें, इत्तेहाद का पैगाम दें कि पार्टी खड़ी है। क्योंकि इन्हें खदशा ये है कि जब से ये मखसूस नशिस्तों का फैसला हुआ है तो इनके अरकान को आज़ाद करार दे के फॉरवर्ड ब्लॉक ना बना लिया जाए। इस सिलसिले में अरकान से हलफ भी लिए जा रहे हैं और हलफ लिए जा चुके हैं जब मैं आपसे मुखातिब हूँ। लेकिन ये जो सोशल मीडिया किरदार महदूद करने की बात की है ना अली मोहम्मद खान ने,
اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ باہر بیٹھے اکاؤنٹس ایسے ہیں جن کے اوپر الزام ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پر اثر انداز ہوتے ہیں، ان کے بہاف پر دعوے کرتے ہیں اور ان کو زبردستی قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں یہ پالیسی لائن دی جائے۔ یہ جو یہاں بیٹھے پاکستان کی قیادت ہے، یہ مجبوری کا اظہار کرتی ہے کہ یہاں بیٹھ کے ہم سخت ٹویٹ نہیں کر سکتے۔ یہ پھڈا ہے جو ڈسکس ہوا، لیکن یہ میں خبر آپ کو دے رہا ہوں، ان کے بس کا کام نہیں ہے۔ یہ براہ راست جو علیمہ بی بی ہیں، ذمہ دار ہیں، اور جو کچھ سوشل میڈیا کے ہینڈل کرنے والے لڑکے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ پالیسی لائن کو کیسے بیان کرتے ہیں۔ اس میں پی ٹی اے کا اپنا اسلوب ہے۔ بہرحال اس میں شاہد خٹک نے بڑی جذباتی گفتگو کی ہے اور علی امین گنڈا پور کے کردار اور ثانیہ سوات کے اوپر بھی بات ہوئی، لیکن آج جب یہ ختم ہوئی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ، یہ تو میں نے اندر کی کہانی آپ کو بتائی، تو علی امین پھر آئے، بیرسٹر گوہر بھی تھے، سلمان اکرم راجہ اور دیگر بھی، خوب گرجے برسے۔ علی امین جیسے بولتے ہیں دبنگ انداز میں، ویسے باتیں بڑی کرتے ہیں، بڑھ کے بڑی مارتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اگر تم نے ہماری حکومت گرانی ہے تو گرا کے دیکھو، میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ یہ علی امین گنڈا پور صاحب نے روایتی طور پہ آج بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں 26ویں ترمیم، مخصوص نشستیں، مینڈیٹ چوری، کارکنان جو شہید ہو رہے ہیں، جاں بحق ہو رہے ہیں، ان کا ذکر انہوں نے سارا کر لیا تفصیل کے ساتھ۔ لیکن ایٹ دی اینڈ میں اس پریس کانفرنس کو دیکھ رہا تھا کہ کیا پی ٹی آئی کی یہ قیادت آج اکٹھی ہو کے بیٹھی ہے بڑے عرصے بعد، تو یہ کیا بتائیں گے اپنے رہنماؤں کو، اپنے کارکنان کو کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ تحریک چلانی ہے، یا ہم نے فیصلہ کیا مذاکرات کرنے ہیں، یا ہم نے فیصلہ کیا دونوں کام بیک وقت کرنے ہیں؟ تو اس میں مجھے کلیئرٹی نہیں آ سکی۔ اگین ان سب نے بات یہاں ختم کی کہ ہم خان صاحب کی ہدایت کے منتظر ہوں گے، تحریک کا جو چلانے کا جو لاہ عمل ہے وہ خان صاحب سے مل کے ہم طے کر کے پھر آپ کو بتائیں گے۔ مذاکرات کے لیے ہم سنجیدہ ہیں، حکومت سنجیدہ نہیں ہے، جب یہ سنجیدگی ظاہر کریں گے تو ہماری ملاقاتوں کا اہتمام کروائیں، پھر ہم ان سے بات کریں گے۔ لیکن جو دھمکی دی علی امین نے وہ بڑی سنجیدہ ہے۔ وہ کیونکہ خبریں آپ کے سامنے آ رہی ہیں نا کہ جی شاید کے پی میں گورنر راج لگے گا جب بجٹ پاس نہیں ہو رہا تھا، یا پھر شاید علی امین گنڈا پور کی حکومت گرائی جائے گی مخصوص نشستوں کے بعد، وہاں اپوزیشن کی تعداد 54-55 ہوگی ہے، 30 نشستیں وہاں ملی ہیں 22 کے اوپر انہیں، تو چاہیے 70-75 کے قریب، تو 145 کا ایوان ہے۔ یہ کہانی ہے سادہ سی۔ وہ کہتے ہیں جی ہم کے پی کی حکومت نہیں چھوڑے، عمران خان نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں جتنا زور لگانا ہے لگا لو، اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا، اداروں کا نام لیا۔ وہ کہتے ہیں طاقتوروں کو میں چیلنج کرتا ہوں، ریاست کو چیلنج کرتا ہوں، اگر تم لوگوں نے سیاسی طور پر عمران خان کی حکومت ختم کرنے کی کوشش کی تو میں سیاست چھوڑ دوں گا اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے۔ نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، آپ کی طاقت کو میں چیلنج کرتا ہوں کیونکہ آپ کی اتنی اوقات ہی نہیں۔ یہ علی امین گنڈا پور صاحب نے آج بڑھ کے مار دیا، ڈائلاگ مشہور ہو گیا ان کے، آپ کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے، آپ کی طاقت کو میں چیلنج کرتا ہوں۔ علی امین گنڈا پور صاحب کا یہ چیلنج سنجیدہ ہے یا نہیں، اور کیا اس کا جواب دیا جائے گا یا نہیں، آنے والے دنوں میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اور انہوں نے یہ آج دعویٰ کیا کہ اگر آپ نے میری حکومت یہاں ختم کر لی تو سیاست ہی چھوڑ دوں گا۔ ایک بات تو ٹھیک ہے، 2/3 اکثریت سے جس جماعت کی پارٹی حکومت ہے اسے کیوں ڈسٹرب کیا جائے، اسے کیوں چھیڑا جائے؟ عوام نے انہیں منتخب کیا، عوام ان کا احتساب کر لیں گے۔ لیکن بہرحال آج انہوں نے ایک یونٹی کا پیغام دینے کی کوشش کی اور اینڈ یہ کیا کہ خان صاحب جیسے ہمیں کہیں گے ویسے ہم کر لیں گے۔ مجھے وضاحت یہاں پہ نہیں مل سکی۔ یہاں پہ چودھری نثار علی خان کا ذکر میں نے کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے رانا ثناء کی کہانی سن لیں۔ آپ نے کئی ویلاگز میں ذکر سنا ہوگا کہ رانا ثناء اللہ نے اعتراف کیا کہ عمران خان نے جس طرح سے جیل کاٹی، میں اس کی تعریف کرتا ہوں۔ یہ کل جو فقیر کا پروگرام ہے سنو نیوز پر نشر ہوتا ہے، لائیو جامی، اس پروگرام میں رانا صاحب کے ساتھ میری گفتگو ہو رہی تھی بڑی تفصیلی، مختلف سیاسی معاملات کے اوپر، مخصوص نشستیں کیوں چھینیں گی، فیصلہ ٹھیک ہے یا نہیں، ہائیبرڈ نظام اور جمہوریت کہاں ہے، آپ تو ووٹ کو عزت دو کی بات کیا کرتے تھے۔ تو میں نے ان سے پھر سوال پوچھا کہ رانا صاحب جس طرح سے عمران خان صاحب نے جیل کاٹی ہے، کیا آپ اس کو ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ اس طرح سے خان صاحب جیل کاٹ لیں گے؟ کیونکہ نون لیگ کے چاہنے والے اور نون لیگ کے رہنماؤں کا خیال یہ تھا کہ عمران خان 4 دن بھی جیل نہیں کاٹ سکیں گے، اور یہ ان کی سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ پڑی ہوئی ہیں۔ انہیں یہ لگتا تھا، انہیں تاثر تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے پروبیبلی وہ کوئی ایڈکشن کا شکار ہیں، کسی قسم کی ایڈکٹ ہیں، تو وہ جیل نہیں گزار سکیں گے، ان کا اسٹیمنا نہیں ہے، یہ ہم لوگوں نے جیلیں کاٹی ہوئی ہیں۔ حالانکہ ان کی اپنی قیادت جیل کاٹنے کی بجائے کہیں اور جایا کرتی تھی۔ تو ہوا یہ کہ کل جب میں نے ان سے سوال کیا تو رانا صاحب ایک سنجیدہ سیاستدان ہیں، انہوں نے بنا لگی لپٹی کہا، انہوں نے کہا جی میں معترف ہوں جس طرح سے عمران خان نے 2 جیل کاٹی ہے، میں توقع نہیں کر رہا تھا کہ عمران خان ایسے جیل کاٹ لے گا۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ عمران خان نے جیل کاٹی اور بڑی ٹھیک جیل کاٹی، یہ جملے انہوں نے کہا۔ ان کا یہ تاثر تھا کہ شاید وہ کوئی نشہ وشہ کرتے ہیں، کوئی ایڈکشن کا شکار ہیں، تو یہ خبر بھی درست نہیں ثابت ہوئی، یہ تاثر بھی درست نہیں ثابت ہوا۔ اب میرا سوال ان تمام وی لاگر سے ہے، تمام نون لیگی رہنماؤں سے ہے، جنہوں نے جب خان صاحب گرفتار ہوئے، آپ ان کی سیاست سے اختلاف جتنا کرنا چاہیں کریں، لیکن فیکٹ بھی تو صحافی کو سامنے رکھنے دیں نا۔ مجھے یہ بتائیں وہ تمام لوگ جو خان صاحب جب گرفتار ہو رہے تھے اور جب جیل میں گئے تھے، جو وی لاگ کرتے تھے تھم نیل کہ نشہ ٹوٹ رہا ہے، نشئی اندر چلا گیا، اس طرح کے الزامات ایک دوسرے کے اوپر لگاتے تھے، تو خان صاحب کے اوپر وہ الزام لگانے والے لوگ کہاں ہیں؟
جب آج نون لیگ کے ایک رہنما نے میرے پروگرام میں آن ریکارڈ کہا کہ یہ تاثر غلط تھا، ہم نے غلط ججمنٹ کی، نہ صرف اس نے جیل کاٹی بلکہ اس نے یہ تاثر بھی غلط ثابت کیا کہ وہ کسی قسم کے نشے کی لت میں مبتلا ہے۔ وہ لوگ کہاں ہیں نون لیگ کے جو آفیشلی سٹیٹمنٹ دیا کرتے تھے؟ وہ ویلاگرز کہاں ہیں جو اس سلسلے میں انتہائی گھٹیا قسم کے تھامنے لگایا کرتے تھے؟ ان کو ڈھونڈیے گا اور ان سے یہ سوال پوچھیے گا کہ رانا ثنا تو آج یہ کہہ رہے ہیں اجمل جامی کے پروگرام میں، یہ انہوں نے بات کی۔ چوہر نثار کی کہانی یہ ہے کہ یہ بات آپ نے بڑی باریکی سے سمجھنی ہے کہ چودھری نثار چکری کے ہیں، چکری کے چودھری نثار، اور چکری کے چودھری نثار صاحب 70 سال عمر ہو چکی ہے، آرمی برن ہال سے پڑھے ہوئے ہیں، ایچ سے پڑھے ہوئے ہیں، خان صاحب کے بڑے اچھے دوست کیونکہ وہ بھی ایچ میں پڑھا کرتے تھے۔ اب ان کے ایک بھائی ہیں افتخار علی خان، میرا خیال ہے 2009 یا 10 میں ان کا انتقال ہوا۔ وہ چیف آف جنرل اسٹاف بھی رہے ہیں پاک فوج میں، سی جی ایس کے عہدے پر بھی رہے ہیں، بڑا اہم عہدہ ہوتا ہے وہ آرمی چیف کے بعد، اور وہ سابق سیکرٹری آف ڈیفینس بھی رہے ہیں، یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ وہ این ڈی یو کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، اور بلوچ ریجمنٹ سے بھی تعلق ہے۔ اکثر آرمی چیف، اکثر اعلیٰ آفیسر، ان کا تعلق بلوچ ریجمنٹ سے ہوتا ہے، تو ان کی بڑی پرانی لیگیسی ہے فوج کے اندر۔ نون لیگ میں یہ رائے پائی جاتی تھی کہ چودھری نثار علی خان مقتدر حلقوں کے ساتھ ان کے اہل خانہ کے ہمیشہ بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں۔ صرف عیادت کرنے نہیں گئے شہباز شریف صاحب، صرف انہیں پارٹی میں واپسی کی دعوت دینے نہیں گئے۔ اطلاعات یہ ہیں، اور اس سلسلے میں آج نصرت جاوید صاحب نے بھی کالم لکھا ہے جس کا آخری پیراگراف بڑا معنی خیز ہے۔ اطلاعات میرے تک یہ پہنچی ہیں، اس کی تصدیق تو بھی نہیں ہو سکتی، لیکن ظاہری بات ہے جو اطلاعات پہنچی ہیں میں اس کے اوپر تبصرہ کر رہا ہوں۔ اطلاعات یہ پہنچی ہیں کہ چودھری نثار علی خان اڈیالہ بیٹھے عمران خان صاحب سے رابطے کا ذریعہ ہو سکتے ہیں۔ کیا یہ چودھری نثار علی خان صاحب یہ کردار ادا کریں گے پل کا یا نہیں کریں گے، یہ اہم سوال ہے۔ اور وہ رابطہ کیا مفاہمت کے لیے ہے، یا وہ رابطہ اس لیے ہے کہ عمران خان صاحب کو گراؤنڈ ریئلٹیز کے بارے میں آگاہ کرنا ہے کہ حکومت کہاں کھڑی ہے اور پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے۔ حکومت سمجھتی ہے، حکومت قریبی حلقے، کہ چودھری صاحب از دی اونلی پرسن، اور آزاد تجزیہ نگار بھی یہ سمجھتے ہیں کہ چودھری صاحب ایک واحد شخص ہیں۔ اگر وہ چلے جاتے ہیں، کیونکہ خان صاحب کی خواہش ایک زمانے میں کہ چودھری صاحب پی ٹی آئی میں آ جائیں، اور خان صاحب ہمیشہ چودھری نثار علی خان کی عزت کرتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر چودھری صاحب چلے جاتے ہیں اڈیالہ کے اندر اور خان صاحب سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو اس کا اثر ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت کوئی اور ایسی شخصیت نہیں جس کی بات خان صاحب سن سکیں یا سمجھ سکیں۔ لیٹس سی کہ چودھری نثار علی خان کیا یہ حامی بھرتے ہیں یا نہیں بھرتے۔ ان کے جو اعتراضات تھے، گلے شکوے تھے، وہ نون لیگ کی موروثی سیاست اور جو آلیں اور اولادیں آئی ہیں سامنے ان کے حوالے سے تھے، اور پاناما میں اور ڈان لیگز کے اوپر بھی ان کے اعتراضات تھے۔ یہ ہے کہانی چودھری نثار کی۔ ایک بڑی اہم خبر میں نے آپ سے آج شیئر کرنی ہے، وہ بھارت کے حوالے سے، وہ ضرور سنیے گا۔ وہ خبر یہ ہے کہ قبلہ سب سے پہلے تو ہم نے دیکھا 2022 میں سلسلہ شروع ہوا حجاب پر پابندی کا، لیکن اب جو انتہا پسندی ہے وہاں پہ وہ عروج پہ جا چکی ہے۔ مودی کے انڈر جو وہاں سرکار ہے وہ باقی اقلیتوں کا جینا محال کر رہی ہے، ان کا جینا مشکل کر رہی ہے۔ اب یہ خبر آئی ہے کہ پولیس کا جو کمشنر ہے ممبئی میں، دیون بھارتی، اس نے انڈین میڈیا کو بتایا کہ ممبئی میں لاؤڈ سپیکر جو ہیں وہ ہٹا دیے گئے ہیں۔ اب ممبئی میں لاؤڈ سپیکر نہیں چلے گا۔ لاؤڈ سپیکر کے لیے آزان جو دی جاتی تھی، آزان جو پکاری جاتی تھی، نماز کے لیے جو دعوت دی جاتی تھی مسلمانوں کی جانب سے، اس پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ حالانکہ کئی سینچری سے ممبئی شہر میں آزان گونجتی تھی۔ دہلی میں، کولکتہ میں، حیدرآباد میں، یو پی میں، سی پی میں، ہر جگہ مسلمان ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ، اور وہاں پہ آزانیں گونجتی تھیں، وہاں مندر بھی تھے، وہاں بھی گھنٹے بجتے تھے، چرچ بھی تھے، وہاں بھی عبادتیں ہوتی تھیں۔ لیکن یہ ہندوتوا ڈریون اس گورنمنٹ میں، اس ممبئی، اس نریندر مودی کی ہوتے ہوئے اب یہ عالم آ چکا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت جو ہے وہ لاؤڈ سپیکر کا وزن برداشت کرنے سے قاصر ہے۔ یہ ہے اس جمہوریت کی اوقات۔ اب یہ دیون بھارتی نے بتایا ہے کہ شہر بھر میں 1500 لاؤڈ سپیکرز ہٹا دیے گئے ہیں، اور پولیس اس بات کو یقینی بنائے گی کہ لاؤڈ سپیکر دوبارہ نہ لگائے جائیں۔ اب یہ صرف مذہبی تہوار جو بڑے بڑے ہوں گے تب لاؤڈ سپیکر کے استعمال کی عارضی اجازت ہوگی، ادروائز نہیں ہوگی۔ یہ کارروائی جنوری میں ممبئی ہائی کورٹ کے حکم پر کی گئی۔ اس نے حکم دیا تھا کہ لاؤڈ سپیکر کے استعمال کو بند کیا جائے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ صورتحال یہاں تک پہنچی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک بھارتی معروف اداکارہ ہیں، گلوکارہ بلکہ، انورادھا، انہوں نے 2022 میں لاؤڈ سپیکر پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا تھا اس محترمہ جس کے گانے آپ بھی سنتے رہے ہیں۔ اور یہ جو ایک صاحب ہیں سونو نگم، یہ بھی بڑے گلوکار مشہور ہیں، ان کے گانے بھی ہم سنتے ہیں۔ سونو نگم نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ لاؤڈ سپیکر پر پابندی ہونی چاہیے، چاہے وہ مسجد ہو یا مندر ہو۔ اور اس سے پہلے آپ کو حجاب کا معاملہ بھی یاد ہوگا، 2022 میں ہی مدھیہ پردیش ریاست تھی جہاں پر
مسلمانوں کو مساجد سے اذان دینے سے بھی روکا جانے لگا تھا اور ساتھ حجاب پر پابندی بھی لگا دی گئی تھی۔ ضلع رتلام ہے جہاں کا یہ واقعہ تھا، لاؤڈ سپیکر پر اذان کو بند کیا گیا 2022 میں، اور پھر اس کے بعد دھمکی دی گئی کہ اگر آپ نے اذان دی لاؤڈ سپیکر پر تو جواب میں لاؤڈ سپیکر پر ہی میوزک چلایا جائے گا۔ یہ حالت ہو گئی تھی اس جمہوریت میں۔ اور پھر ریاست گجرات میں بھی لاؤڈ سپیکر کے خلاف درخواست جا چکی تھی، اور کرناٹکا میں بھی یہ معاملہ ہو چکا تھا۔ ایک باحجاب نوجوان لڑکی تھی مسکان، آپ کو یاد ہوگا اس کا کیس بڑا وائرل ہوا تھا، اور وہ انتہا پسندوں کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ کرناٹک میں باحجاب لڑکی مسکان کو ہندو انتہا پسندوں نے کالج جاتے ہوئے ہراساں کیا تھا، جس کے جواب میں لڑکی نے ڈرے بغیر نعرہ تکبیر بلند کیا تھا۔ یہ جمہوریت کی سچویشن ہے۔ ہاں، کوارڈ کا جو اجلاس ہوا 4 ممالک کا امریکہ میں، جہاں جے شنکر بھی ہیں، جاپان بھی ہے، بھارت بھی ہے، امریکہ بھی ہے، وہاں بھارت نے پورا ٹل لگایا کہ پہلگام واقعے میں پاکستان کا نام لکھا جائے، اس کی مذمت کی جائے۔ پاکستان کا لفظ نہیں لکھا گیا، دہشت گردی سے مذمت کی گئی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔